बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 सितंबर जुम्मे के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने, जो अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स और ख़बरें हैं वो उस तफसील और तज्ज़िया। अमेरिका ने आज पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। कालाधन तंजीम के हक़ में अक़वाम मुत्तहिदा से वीटो कर दिया। और वर्ल्ड ऑर्डर की जो बड़ी तब्दीली है उसमें सऊदी अरब ने आज एक और एटमी पावर से दिफाई मुआहदा कर लिया। पाकिस्तान पर एतमाद कम है या मज़ीद कुछ चाहिए? डॉलरी जंग में अफगानिस्तान में अमेरिका किसके कंधे पर बंदूक रख के चलाने को तैयार है? आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि एटमी हथियार बेच के कर्जे भी उतारेंगे। लंदन प्लान की आखिरी शिक पर अमल। और इसराइल को मजबूत करने के लिए मिडल ईस्ट की बड़ी साजिश कामयाब हो रही है और उसमें पाकिस्तान का किरदार क्या है? ट्रंप के बगराम एयरबेस के मुतालबे पर अफगान हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल भी आ गया। स्टिक कैरेट अप्रोच भी शुरू। और सवात में हज़ारों लोगों का आज अमन मार्च। मुराद सईद की कॉल पर ये निकले हुए थे। और नवाज शरीफ के दामाद कप्तान सफदर ने आज इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफ़ा मांग लिया है। और मरियम नवाज भी बुग़्ज़ इमरान में एक दफ़ा फिर निकल आई। चचा की भी 50 लोगों को लेकर बरतानिया में याशियाँ। और जरदारी म्यूनसिपल लेवल के लोगों के साथ वहाँ कर मुआहदे कर रहा है चीन में। और 9 मई का आज एक मासूम तड़प तड़प कर जेल में शहीद हो गया। और इसके साथ इमरान खान के जो केस था उसकी भी तफसील आपको बताऊंगा। और जो 5 जजेस हाई कोर्ट के जिन्होंने मुज़ाहमत का अलम में बगावत बुलंद किया, चार्जशीट दी, ये मामला कहाँ तक पहुँचा? टाउट ग्रुप भेज के तरीके इंसाफ के अंदर भी वारदात करवाने की कोशिश की गई थी। लेकिन सबसे पहले इमरान खान के केस की बात करूँ, फिर आगे अहम जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान के खिलाफ जो केस GHQ हमले का दहशतगर्दी की अदालत में अमजद अली शाह के पास था, इस केस में इमरान खान की वकला की दरख्वास्त थी कि वीडियो लिंक के जरिए पेशी नहीं होगी, क्योंकि ये पंजाब हुकूमत ने अडयाला जेल की जो इंसदाद दहशतगर्दी में मुकदमा आखिरी वक्त में मुंतकिल किया, ये इख्तियार सिर्फ आइनी अदालत के पास है। अमजद अली शाह उस पर कह रहा था कि पंजाब हुकूमत बगैर वजह बताए केस जेल ट्रायल से मेरी अदालत में मुंतकिल कर सकती है, उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी जो वो करेंगे, कानून अपनी आपको पता है मौजूद नहीं है। आज जो गवाही उसमें 2 सब इंस्पेक्टर, एक सलीम कुरैशी और एक सब इंस्पेक्टर मंजूर शहजाद, इनकी गवाही थी, रिकॉर्ड था। इन्होंने 13 मोबाइल फ़ोन की सिमें और USBs प्रोवाइड की, फुटेजेस जो मौजूद थे इनके पास, जिस पे इमरान खान ने तो उनको CCTV फुटेजेस मांगे हैं, वो मौजूद नहीं थे GHQ हमला केस के भी कोर कमांडर हाउस की तरह। और नामालूम लोग ज़ाहिर उसमें भी शामिल हैं। कैमरे GHQ के बाहर भी ख़राब थे जैसे जिना हाउस के। अब इसमें 23 सितंबर तक समाज जो मनसूख हुई है, 10 मजीद गवाहान तलब किए जा रहे हैं। तोशा खाना की तरह इस केस को साथ साथ इसलिए चलाया जा रहा है कि एक में बरीयत हो तो फिर दूसरे में गिरफ्तारी हो। ये जुल्म और बर्बरियत इसी तरह चल रही है, जिसकी वजह से आज आपको ये जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज डट के खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जो सरफराज डोगर पर बाकायदा चार्जशीट दायर करें। इसकी वजह यही है, मुज़ाहमत का जो अलम इन्होंने बुलंद किया, तारिक जहांगीरी से पर दबाव था इस्तीफ़े का। उसने आज उसको कह दिया कि इस्तीफ़े का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे खान की तरह। जजिस को हिम्मत मिल रही है कि वक्त के फ़िरौन के सामने खड़े होना है। और इसमें 11 नुकाती दरख्वास्त जो इनकी थी, जिसका असल मकसद अदलिया की आज़ादी, जजिस के इख्तियार। देखें, जज डोगर अपनी मर्ज़ी से बेंच बनाता है। खान के मुतल्लिक़ केस हों, हुकूमत के ख़िलाफ़ केस हों, वो उठा के अपने लगाए हुए जजेस को भेज देते हैं। और चलते हुए केसेस जिस तरह वो छीन के अपने जूनियर जजेस को, ये 26वीं तरमीम में जो लाए गए वारदात के ज़रिए हाई कोर्ट में, उनके पास भेजे जाते हैं। अब जज की ड्यूटी रोस्टर बदला जाता है, उसका मतलब केस उससे छीन लिया जाता है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, ये केस अभी देखें जिस अंदाज में मर्ज़ी के बेंच चीफ जस्टिस बनाता है खुद, जजेस के मशवरे और आइन के असूलों के ख़िलाफ़। ये तमाम इंतज़ामी कमेटियों को जो अभी नोटिफिकेशन जारी किए, वो भी इन्होंने मुतालबा किया गैर कानूनी अमल ऐसे मनसूख किया जाए और पुराने कवानीन के मुताबिक हाई कोर्ट जो चल रही थी उसे चलाई जाए। जो नया निज़ाम 26वीं तरमीम के बाद, इसे जज नहीं मानते, नहीं तस्लीम करते। और यहाँ तक आगे 5 जजेस ने कि हमें रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, आएंगे। और ये अदालती कार्रवाई से जो जज जहांगीरी को रोका गया आर्टिकल 209 के तहत, ये भी मुमकिन नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। उन्हें कह रहे हैं कि अदलिया को मजबूत करें, इदारे को इंसाफ। लेकिन यही आफरीदी पार्ट 2 है काजी फाइज का, याद रखें। अब इन तमाम केसेस में छीने के, उसमें इमरान खान के केसेस भी शामिल हैं, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट पर जो तौहीन अदालत का केस वो भी शामिल है, डॉक्टर आफिया का केस शामिल है, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट का तौहीन का केस शामिल है, खुफिया इदारों के खिलाफ केसेस शामिल हैं, बाबर सत्तार ने जो चेयरमैन PTA को मुअत्तल किया वो केस अभी आपके सामने नज़र आया। ये जितने केसेस हैं उस पर, और सबसे बढ़कर जो फॉर्म 45 इलेक्शन के मांगे गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तमाम इस वक्त मामला जो जजेस से केसेस ले लिए गए, उनको नहीं सुनने दिए जाते, वो उसमें आइन का खिलवाड़ है। उसको रोकने के लिए जजेस इस वक्त मुज़ाहमत का अलम बुलंद कर खड़े हैं। बड़ा अहम मामला है। और यकीन करें, पाकिस्तान की अदलिया की तो ये हालात हैं कि 1971 में अगर ये डट जाते जज, तो शेख मुजीब आज मशरक़ी पाकिस्तान ना बनता,
9 اپریل کو عمر بندیال اور جس طرح عطر میں عدالت نہ کھولتے، جنرل باجوہ کے مارشل آرٹ سے نہ ڈرتے، دھمکی سے نہ خوفزدہ ہوتے، تو آج یہ تباہی بربادی نہ ہوتی۔ 2024 میں جس طرح قاضی فائز، آپ کو پتہ ہے بدنام زمانہ بد کردار شخص نے یہ جو بلاత్కాر کیا اس مجسمے کا جو لگایا ہوتا ہے باہر عدالت کے، تو آج یہ غلاظت، یہ تباہی بربادی عدلیہ میں نہ ہوتی۔ بہرحال یہ اپ ڈیٹنگ ہے، اس پہ آگے بھی معاملہ چلے گا۔ انٹرنیشنل معاملات میں آپ کو جو دفاعی معاہدہ ہوا اس کی ابھی تازہ ترین جو صورتحال آئی ہیں اس میں یہ، اگر آپ چند خبریں پہلے سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک تو ٹرمپ نے جو بگرام ایئر بیس کا واپس لینے کا مطالبہ، اور خواجہ آصف نے ساتھ ہی کہا افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے، ایک جیسا بیان۔ پھر نیوکلیئر صلاحیتیں سعودی عرب کے لیے بھی مہیا ہوں گی، اور قرض اتارنے کے لیے ہتھیار بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس کی بھی بڑی خبر جو بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے سعودی عرب نے ایٹمی طاقت برطانیہ سے پارٹنرشپ، باقاعدہ پارٹنرشپ، اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں آپریشن سوات تک پہنچ رہے ہیں۔ اب یہاں صحافتی جو آپ کو پتہ ہے طوائفیں ہیں، آپ کہہ لیں تجزیہ نگار ہیں، عسکری، یہ سارے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، دھول مٹی اڑا رہے ہیں۔ یہ ذرا گرد بیٹھ جائے پھر آپ کو جو تصویر نظر آئے گی اس میں آپ کو سر پکڑ کے بیٹھتے ہوئے روتے نظر آئیں گے، کیونکہ بیانیہ جب ٹوٹتا ہے تو پھر حقیقت کی آپ کو پتہ چیخیں سنائی دی جاتی ہیں۔ لندن پلان کا ایک بہت بڑا حصہ تھا جو میں آپ کو پچھلے 2 سال سے بتا رہا تھا، جو لوگ اس چینل سے جڑے ہیں، بلکہ 3 سال سے، جب خان کی حکومت گرانے کے بعد انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ شاید ہم معیشت سنبھال لیں، عمران خان کو تو اسٹیبلشمنٹ سنبھال لے گی۔ اب انہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا کہ یہ معاملات اور یہ معیشت کنٹرول سے باہر ہے، امن و امان ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، اور ہمیشہ کی طرح ڈالر لانے کا ایک ہی طریقہ، کوئی جنگ لڑنی پڑے گی، کسی جنگ کا حصہ بننا پڑے گا، یا اپنے ایٹمی ہتھیار بیچنے پڑیں گے۔ یہ خواجہ آصف صاف صاف کہہ رہے ہیں، دنیا کے دیگر ممالک کو ایٹمی ہتھیار بیچ کے قرض اتارنے میں کوئی حرج نہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ یہ جو مشترکہ معاہدہ ہوا دفاعی، اس پہ وزیر دفاع یہی بات کر رہے ہیں نا خواجہ آصف، کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے بارے میں ہماری مکمل گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں مزید عرب ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ایٹمی ہتھیار جو ہیں البتہ وہ محفوظ ہیں اور معائنے کے لیے دستیاب ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ دستیاب ہیں، ایران والا معاملہ۔ اب دیکھیں کون سا ایسا معاشی منصوبہ ان کے پاس ہے جو 94,000 ارب کا قرض، بلکہ قرض چھوڑے سود ادا کر سکے۔ ملک کو چلانے کی صلاحیت میں اس وقت تو یا تو ادارے گروی ہیں، یا بیچ دیے، یا آؤٹ سورس ہو گئے ہیں، تصویریں ہیں یا پروپیگنڈا ہے پیچھے، اور تو کچھ نہیں، یہ نعرے ہیں ان کے پاس۔ اب ان کے پاس تقریباً 100-150 جو ایٹمی ہتھیار پڑے ہوئے ہیں، وہ اگر اس ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کریں تو پھر معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، اور امریکہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اعتراض نہیں ہوگا، چونکہ اسرائیل سعودی عرب کی تو ظاہر ہے کوئی براہ راست جنگ نہیں ہونی، ایسا کوئی حملہ نہیں ہونا، اس لیے سمجھتے ہیں کہ خطے میں اسرائیل جو ہے وہ سعودی عرب کو ایک ایٹمی طاقت کے طور پر تسلیم بھی کر لے گا، لیکن ان کی سوچ بالکل غلط نکلی۔ امریکہ نے صاف صاف کہہ دیا ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ایک تو ظاہر ہے نیوکلیئر پالیسی دنیا میں اس کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو بڑے چیمپئن ہیں، سعودی عرب کو اگر ہتھیار مل جائیں تو پھر عالمی پابندیاں ایران، کوریا جیسی، شمالی کوریا جیسی، ان پہ بھی لگ جائیں گی۔ علاقائی اسلحے کی دوڑ میں پھر ایران، ترکی، مصر، سارے کا سارا مڈل ایسٹ شامل ہو جائے گا، کیونکہ عربوں کے پاس، سب کے پاس اربوں ڈالرز موجود ہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خطے میں بالادستی اور جاریت روکنے کے لیے، جیسے بھی آج ایران نے دیکھیں، اسرائیل ایران کی جنگ کے بعد بھی آج ہائپر سونک کا وہ اپنا سجیل میزائل کا تجربہ کیا 2700 کلومیٹر کی رینج کا، مارک 10 کی سپیڈ کے ساتھ۔ اور یہ خواجہ آصف کے بیان کو اس دفاعی معاہدے میں ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے دیکھیں خریدے میں، وہ کہتا ہے دلچسپی لے رہے ہیں سارے عرب ممالک، وہ تو شروع دن سے لے رہے ہیں، لیکن کیا امریکہ ہونے دے گا؟ عرب ممالک کا امریکہ پہ انحصار ہے، وہ ختم ہو جائے گا، ان کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ تمام عرب ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، امریکہ کے ہتھیاروں، ٹیکنالوجی پہ انحصار کرتے ہیں، تاکہ امریکہ کا کنٹرول اسی لیے رہتا ہے، یہ ایٹمی ہتھیار لے لیں تو امریکہ کا کنٹرول ختم۔ اب دفاعی معاہدے کے نام پر سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان آج جو یمن کے حوثیوں کے حملے کے خلاف جو اتحاد بنا، یہ اسی کا حصہ ہے، باقاعدہ معاہدہ۔ یہ اتحاد پاکستان کی نیوی کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ دفاعی معاہدہ جو کل ہوا ہے، یہ برطانیہ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیوں سعودی عرب نے کیا؟ ماضی میں بھی دیکھیں لیبیا اور ایران کے ساتھ امریکہ کو جب شک پڑا تھا کہ یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی پاکستان فراہم کر ہے، تو ڈاکٹر قدیر سے پی ٹی وی پر بٹھا کر معافی منگوائی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ پاکستان کی جو معیشت اس وقت IMF کے قرضے، سارے معاملات رکنا شروع ہو گئے تھے۔ اب امریکہ سعودی عرب کو براہ راست کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج موجود ہے، سینٹا کام موجود ہے، ہم آپ کے دفاع کے لیے موجود ہیں، خلیج کی جنگ میں آپ کا کیا، آپ کو ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، سیاسی عسکری اتحاد آپ کا ہمارے ساتھ ہے، آپ ادھر ادھر مت دیکھیں، معاہدے کو دیکھیں سیکیورٹی کے حساب سے، کہ جس طرح سیکیورٹی کمپنیوں کے ساتھ گارڈ رکھے جاتے ہیں وہ ضرور رکھیں، لیکن اس سے آگے آپ نے نہیں سوچنا، اور پاکستان کو $400 ملین دے دیں، ان کا گزارا ہو جائے گا۔ اور امریکہ کو راضی رکھنے کے لیے خواجہ آصف جو بیان دے رہا ہے افغانستان کے معاملے پہ صاف صاف، کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے۔ ٹرمپ نے تو کہا نا کہ چین کی ایٹمی تنصیبات قریب ہونے کی وجہ سے بگرام ایئر بیس چاہیے۔ اب اگر آپ یہ سارے تانے بانے جوڑیں، KP کے آپریشن کو دیکھیں، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فرمائش پر افغانستان سے ابھی وہ کہہ رہے ہیں 10,000 امریکی بگرام ایئر بیس پر تعینات کرنے کی اجازت دے تو $550 ملین وہ افغان طالبان کو دے دے گا، لیکن وہ انکار کر رہے ہیں، کیونکہ چین ان سے ڈبل دے سکتا ہے۔ پھر امریکی فوج اپنے ملک میں برداشت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں، زبردستی کریں گے تو وہی ہوگا جو پہلے ہوا۔
اس لیے لالچ دینے کی کوشش تو ہو رہی ہے، اسٹک کیرٹ کے تسلیم کر لیں گے آپ کو، پیسے دیں گے، لیکن میرا نہیں خیال. باقاعدہ جنگ شروع ہوگی جب شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ سے 25 ستمبر کو ملاقات ہوگی. اس میں فرمائش یہی ہوگی، یاد رکھیے گا. پھر یہ جنگ والا معاملہ خدا نخواستہ آگ بارود کا کھیل شروع ہوگا جو 2004 سے 2014 آپ دیکھتے رہے اس دہائی میں، اور امن و امان کی شدید خطرناک ترین صورتحال، اور اسے روکنے کے لیے دیکھیں مراد سے جو کہتا رہا وہ ایک ایک بات درست ثابت ہوئی. یہ آپریشن سوات تک پہنچ رہا ہے جس پر ہزاروں لوگ آج جو امن کے لیے نکلے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں بار بار ملٹری آپریشن بند کریں. امریکہ کی دیکھیں خواہش ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آگ بارود کا کھیل جاری رہے. خیبر پختونخوا میں تو چلے معدنیات کی حد تک ہے، بلوچستان کی حد تک یہ معاملہ ہے کہ یہ چین کو سی پیک سمیت پاکستان میں کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے. یہ جو بھی بڑی خبر پاکستان اور چین دونوں نے مل کے اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل میں کالا دم تنظیموں کی دنیا کی دہشت گرد تنظیموں میں ان کے نام فہرست میں ڈالیں. اقوام متحدہ مطالبہ کیا، وہ تمام تنظیمیں اس میں شامل ہیں. مزے کی بات جسے امریکہ نے خود دفتر خارجہ نے پچھلے ہفتے دہشت گرد تنظیمیں پاکستان اور بلوچستان میں قرار دی. اب پاکستان اور چین نے کہا پابندیاں لگائیں، اثاثے منجمد کریں، سفری پابندیاں لگائیں، اسلحے کی فراہمی روکیں. تو انہوں نے مزے کی بلکہ حیرت کی بات ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس انہوں نے اسے ویٹو کر دیا. انہوں نے کہا جی ثبوت ہی نہیں ہے آپ کے پاس کافی. ان کے ابھی تعلقات انٹرنیشنل تنظیموں کے ساتھ اس طرح نہیں جڑے ہوئے، اور وجہ چین کو سی پیک میں ان کے چینی شہریوں پر سب سے بڑے حملوں کے خدشات ہی نہیں سے دیں. اب امریکہ، برطانیہ اور فرانس اسے پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے رہے، کہہ رہے ہیں جی سیاسی مقاصد کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. تو ایک تو ان کا بیانیہ ویسے فوت ہوگا، اور دوسرا یہ گڈ بیڈ کی پالیسی، یعنی جو ان کے لیے اچھا ہوگا امریکہ کے لیے وہ یہاں دہشت گرد، جو یہاں آزادی کی جنگ لڑے گا وہ وہاں کے دہشت گرد. تو مطلب یہ وہی گیم چل رہی ہے گڈ بیڈ والی. مڈل ایسٹ کے حالات میں دیکھیں، میں آپ کو ایک پورا نقشہ اگر سمجھاؤں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. وہاں ہمیشہ اسرائیل کو تحفظ دیا جاتا ہے. آج اسرائیل دنیا میں جو بہت بڑی جنگی طاقت میں بنا، یہ 1980 میں امریکہ نے پورے مڈل ایسٹ کو ایسے ری ڈیزائن کیا تھا کہ اسرائیل کو دوبارہ کوئی خطرہ نہ رہے. پہلے سعودی عرب میں شاہ فیصل کو شہید کروایا کہ وہ اسرائیل کو ظاہر چیلنج کرتا تھا، تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا تھا. پاکستان میں انہوں نے بھٹو کو ضیاء الحق کے ذریعے مروا دیا. افغان وار میں امریکہ کو پھر کٹ پتلی حکومت جو چاہیے تھی تاکہ ان دنوں ایران میں انقلاب تھا، آپ کو پتہ ہے، عراق کو وہاں اکسایا کہ ایران پہ حملہ کریں. 8 سال جنگ لگی، دونوں ممالک کمزور ہو گئے. اس میں سعودیہ کا پیسہ بھی لگا، امریکہ کے ہتھیار بھی لگے. پھر لیبیا کو فضائی آپ کو پتہ ہے اسٹرائک کر کے قذافی اڑا دیا، انور سادات وہاں اڑا دیا. پھر وہاں کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ کر کے انور سادات کو وہاں فلسطین کے معاملے کو دفن کر دیا، اور پھر انور سادات کو مار بھی دیا. اب یہ اسرائیل کے لیے چونکہ خطرے ہیں، ایک ایک کر کے سارے راستے سے ہٹا دیے گئے، کچھ کو الجھا دیا، کچھ پر پابندیاں لگا دی. اسرائیل کا راستہ مکمل صاف. 90 کی دہائی میں آپ کو پتہ ہے عراق سب سے بڑی طاقت تھا، 10 لاکھ فوجی تھے. پاکستان کے پاس آج بھی اتنے نہیں ہیں. مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی فوج تھی، ہزاروں روسی ٹینک، جہاز، ہیلی کاپٹر، سب کچھ ان کے پاس تھا. تیل کی دولت تھی، وہ سارا انہوں نے ایران پہ استعمال کروا دیا. ایران اس وقت انقلاب کے بعد نئی حکومت تھی، امام خمینی اس خطے کا آپ کو پتہ ہے ایک بڑی جدید فوج تھی. پہلے انقلاب کے بعد ظاہر فوج کو وقت چاہیے تھا، نئی کمان تھی، نئی قیادت تھی. عراق نے حملہ کر کے انہیں دفاعی پوزیشن میں ڈال دیا. ایران وہ اپنے عوامی رضاکار لشکروں سے لڑتا رہا 8 سال تک، لیکن دونوں طرف سے لاکھوں لوگ شہید ہوئے، 10 لاکھ کے قریب لوگ. ایران پر معاشی پابندیاں بھی لگیں، مارے گئے دونوں طرف سے لوگ، معیشت بھی تباہ. اب مڈل ایسٹ میں لیکن طاقت کا توازن کس کے حق میں چلا گیا؟ اسرائیل کے. ادھر امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا، سوویت یونین کے حملے کو جواب دینا شروع کر دیا. جیو پولیٹیکل منصوبہ مکمل ہو گیا. شاہ فیصل، ذوالفقار علی بھٹو، قذافی، صدام، جمال عبد الناصر، انور سادات، یہ سارے ایک ایک کر کے راستے سے ہٹا دی، اور اسرائیل ایک بہت بڑی طاقت بن کے جو آج آپ کے سامنے. اب انہیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان میں کس سے تھا؟ عمران خان میں. ایران سے کس سے تھا؟ سپریم لیڈر کو. دیکھ لیں دونوں طرف. باقی دنیا میں باہر تو روس، چین، بیلاروس، شمالی کوریا ہیں. ایک طرف 58 اسلامی ملک ہیں. فلسطین کی تباہی بربادی روز دیکھتے ہیں آپ کے سامنے، سب آپ کے سامنے. تو یہ کچھ بھی نہیں اس پہ کر سکتے. بہرحال ابھی آگے چلتے ہوئے جو بھی اشتہاری وزیر اعلیٰ بارش کے بعد سامنے آئیں، جیسے اشارات العرض نکل آتے ہیں باہر، رنگ برنگے لوگ تو نکلتے ہیں. مریم نواز بھی آج نکلی ہیں. سیلاب کے دنوں میں پورا پنجاب ڈوبا ہوا ہے. سعودی دفاعی نے معاہدہ یاد آ گیا جی، اور وہ بھی بغض عمران. تقریر شروع بھی عمران خان پہ، ختم بھی عمران خان پہ. اور کہتی ہیں عمران خان قصہ پارینہ بن چکا ہے. قصہ پارینہ ہوتا تو ان کی خوابگاہوں تک دن رات خان کی باتیں ہوتی ہیں. صبح دوپہر شام عمران خان کرتی ہیں. 8 فروری سے پہلے بھی ڈن ڈسٹڈ کی باتیں کرتی رہیں. پھر مہر شرافت کی نشست پہ قبضہ کرنا پڑا. باؤ جی آج بھی ذلت کے مارے چھپے ہوئے. برطانیہ میں لوگوں کو منہ پر تھوک رہے تھے کل، وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. اور یہ کہہ رہی ہیں عمران خان کو نہیں پتہ پاکستان کتنا آگے بڑھ گیا. واقعی خان کو یہ نہیں پتہ کہ 50% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. عمران خان کو واقعی یہ نہیں پتہ کہ 30 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. خان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بے روزگاری کی وجہ سے اس وقت کیا حالات ہیں. SIFC میں پچھلے 3 سال سے $1 نہیں آیا. عمران خان کو واقعی نہیں پتا کہ پنجاب کے کسان کی کمر توڑ دی، نے رول دیا کسان. 12 کروڑ کی آبادی ڈوبی ہوئی. اور خان کو نہیں پتا کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہے، پیٹرول کہاں چلا گیا، بجلی کہاں ہے.
یونٹ کا. خان جو امن و امان کا ملک چھوڑ کے گیا تھا یہ 30 سال پیچھے تو خود مانتے ہیں. 3 سال خان کے دور میں امن و امان تھا, آج روز 5-6 فوجی اور عام لوگ شہید ہو رہے ہیں. ملک دہشت گردی میں برکینا فاسو سے بھی آگے نکل چکا ہے. عمران خان کو واقعی نہیں پتا کہ نفرت کا یہ عالم ہے کہ اس وقت لوگ مریم نواز کی تصویر دیکھ کے حقیقت میں تھوکتے ہیں. میں نے خود ویڈیوز دیکھی. یہ عمران خان کو نہیں پتا کہ یہاں اب عمران خان کو یہ پتا ہے کہ نیپال بنانے کے قریب پہنچ رہے ہیں اور ایٹمی ہتھیار بیچ رہے ہیں. بے روزگاری, مہنگائی, بدامنی, سیاست میں استحکام, پاکستان کہاں کہاں آپ کو پتہ پہنچ. یہ مسجد نبوی میں عمران خان پہ الزام لگا رہی تھی کہ انہوں نے نعرے لگوائے کہ وہاں تو اونچی آواز میں بولنا جائز, اسلام سکھا رہی تھی. حالانکہ حدیث شریف ہے کہ وہ قوم کبھی فلا نہیں پا سکتی جو حکومت عورت کے سپورٹ کرتے. بخاری شریف کی 4425 حدیث شریف ہے, پڑھ لیں آپ. اب یہ چونکہ پڑھے لکھے نہیں, انگلش لٹریچر میں انہوں نے MBA میں فکشن کیا ہوا ہے تو اسلام کا تو انہیں پتہ نہیں. مسجد نبوی یہاں باؤجی ججز کو رشوت دیتے رہتے. اور یہ وہ حرم اور وہ جگہ ہیں جہاں چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف بولنے کا سبق سکھایا جاتا ہے. خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ والوں کو سوال سکھاتے تھے. جب چادر بڑی ہو قد سے تو کیسے سوال پوچھا جاتا ہے. حکمرانوں پر نظر رکھیں. یہ عبادت خانے نہیں تھے, یہ عدل, احتساب اور فکر کے مینار تھے. مدینہ کی ریاست کا اصول کیا تھا؟ حکمران خادم ہے, سر سے پاؤں تک برانڈ میں نہیں لپٹا ہوا, جس کی زندگی صبح سٹارٹ بھی عمران خان سے اور شام عمران خان کے نام پہ ختم ہو. ان کے تو اتنے بڑے بڑے ناخن ہیں, پتہ نہیں کام کیسے کرتی ہیں بہت سارے. بہرحال مطلب یہ ٹائپنگ شائپنگ مشکل ہوتی ہے بڑی. 9 مئی کے مقدمات میں آج وہ 5 سال قید میں وہ نوجوان قاسم نامی شاید وہ فوت ہو گیا, اللہ سے جنت نصیب کرے. قاسم شہباز رضوی کی عدالت میں اس کا کیس چل رہا تھا. شہباز رضوی بھی قیامت والے دن اللہ سے پوچھا جائے گا تم نے اس کی اپیل کیوں نہیں لگائی. اتنے ظالم لوگ یہ اجڑے ہوئے پاکستان کے حالات, اور وہ 50 لے کے شہباز شریف خرچے چمچے رشتہ دار برادری وہ ایئر فورس کی ٹیکسی نما جہاز میں چرچل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے. اندازہ کریں برطانیہ میں ایک نون لیگ کا کوئی جلسہ ہے وہاں, بریانی شرانی کھلا کے نکل جائیں گے. یہ بھی خوش, اسٹیبلشمنٹ بھی خوش. اللہ ان سے پاکستان کو محفوظ رکھے اور آپ سب پر اپنا رحم کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.